अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबका ये लेक्चर सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके वक्त में, आपकी सेहत में, आपकी ज़िंदगी में, जानो माल में बहुत बहुत सारी खैर बरकत जो है उसका नज़ूल फरमाए। नेकियां करनी आसान फरमा दे। अल्लाह सुब्हाना ताला हर शर और हर बीमारी से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें दीन की सही समझ बूझ अता फरमा दे। हर तरह के शिर्क और बिदात से अल्लाह सुब्हाना ताला हमें महफूज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आज हम मुहर्रम का जो तारीखी पस मंज़र है उसको जानेंगे और मुहर्रम के रोज़ों की फजीलत पर बात होगी और इस महीने में जो भी की जाने वाली बिदात है ना उनको भी जानेंगे। आशूरा के रोज़े रखने का फ़ायदा क्या होता है और ये रोज़े कितने होते हैं, इंशाल्लाह ये भी जानेंगे। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि मुहर्रम के मानी क्या होते हैं। इसके मानी है हुर्मत वाला, यानी मुक़द्दस और अज़मत वाला, इज़्ज़त वाला, एहतराम वाला महीना। मुहर्रम के एक मानी ये भी होते हैं हराम किया गया। ये नाम क्यों था? दरअसल अरबों के यहाँ इस महीने में कुछ काम करने जो हैं वो मना होते थे, इसलिए इसे मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। इस पर भी इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है, यानी इस महीने से नए इस्लामी साल का आगाज होता है। देखिए आजकल ज़्यादातर लोगों को बस यही मालूम है कि जी मुहर्रम के महीने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए थे। इसमें सोग मनाना चाहिए, मातम करना चाहिए और जो कुछ किया जाता है इस महीने में वो सब, जिस तरह के सबीलें लगाई जाती हैं और इसी तरह कुछ पकवान पकाए जाते हैं। एक ख़ास तबका जो है वही ये सब करता है, जबकि हकीकत ये है कि इस्लाम से पहले भी इस महीने को इंतहाई काबिल एहतराम समझा जाता था और इस्लाम ने भी ये एहतराम जो है उसको जारी रखा। सूरह तौबा आयत नंबर 36 में है, इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्दा मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम। तर्जुमा है, अल्लाह के नज़दीक महीने गिनती में 12 हैं, यानी साल में 12 महीने होते हैं, ये अल्लाह ने बनाए हैं। उस दिन से ये 12 हैं जब उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था, यानी हमेशा से हैं, जब से ये कायनात तख्लीक हुई है। फिर है कि इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं और हुर्मत वाले 4 महीने कौन से हैं? नंबर 1 ज़िलक़अदा, नंबर 2 ज़िलहिज्जा, नंबर 3 मुहर्रम और नंबर 4 रजब। देखें ये जो 4 महीने हैं ना हुर्मत वाले, इनमें जो पहले 3 महीने हैं यानी ज़िलक़अदा, ज़िलहज और मुहर्रम, ये दरअसल हज के लिए मखसूस थे। ज़ाहिर है उस ज़माने में तो हज करने के लिए बहुत लंबे-लंबे कई-कई महीनों के सफ़र करने होते थे ना, लिहाजा हज और उम्रा करने वाले जो हैं वो ज़िलक़अदा में अपना सफ़र शुरू करते थे, ज़िल हज में हज करते थे और मुहर्रम में वो फिर वापसी का सफ़र शुरू कर देते थे और रजब में उम्रा किया करते थे। अब ये हुर्मत वाले महीने थे, इनमें वो किसी किस्म की लड़ाई, डाका, चोरी, फितना, फसाद, जुल्म और सितम
جنگ و جدل، لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے۔ سختی سے یہ سب کرنا منع تھا۔ وجہ یہی تھی تاکہ لوگ جو ہیں وہ آرام سے حج اور عمرہ کرنے کا جو سفر ہے وہ کر سکیں اور سکون کے ساتھ امن اور امان کی حالت میں حج اور عمرہ کریں۔ محرم کی 10 تاریخ کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ محرم اور پھر یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے نا۔ صحیح مسلم میں ہے، عاشورہ کے دن فرعون غرق ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ نمبر 2، اسلامی انسائکلوپیڈیا میں ہے کہ عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو، جس میں ابراہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے ان پر کنکریاں پھینکی تھیں، وہ اور ان کا جو ہاتھیوں کا لشکر ہے بھوس کی طرح ہو گیا تھا۔ سورت بھی ہے ایک۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ 1 محرم 23 ہجری کو شہید ہوئے تھے۔ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا نا، زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے تھے۔ نمبر 4، اب نمبر 4 کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی شہادت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ہوئی تھی نا، یہ چوتھے نمبر پہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے اور یہ واقعہ ہے 61 ہجری کا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ زمانہ جہالیت میں یوم عاشورہ جو ہے وہ قریش مکہ کے نزدیک بڑا ہی عزت اور احترام والا دن تھا۔ 10 محرم، ٹھیک ہے نا؟ اور قریش مکہ جو تھے وہ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھایا کرتے تھے اور وہ روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ دیکھیں، دین ابراہیمی جو تھا اس کو تو انہوں نے بدل دیا تھا، کیا کیا بدعت اور شرک بیچ میں ڈال دیا تھا نا، لیکن کچھ بچی کچی روایات کی پیروی وہ کرتے تھے اور انہی روایات کی پیروی کرتے ہوئے وہ یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے تھے۔ دین ابراہیمی تو توحید کی دعوت دیتا تھا نا، اور پھر طواف کیسے کرتے تھے؟ یہ حج بھی عمرہ بھی ظاہر ہے وہی ان کی بدلی ہوئی جو تعلیم ان کو ملی تھی اسی کا یہ نتیجہ تھا، لیکن کرتے کیسے تھے طواف؟ برہنہ ہو کر، تالیاں پیٹتے ہوئے، سیٹیاں بجاتے ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ قریش مکہ جو ہیں وہ دین ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جو بھی اچھے کام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں کو کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش مکہ کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ محرم ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ وجہ پوچھی تو یہودیوں نے بتایا کہ عاشورہ ہمارا تو بہت بڑا دن ہے، کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے یہ تو ہمارا شکرانے کا دن ہوتا ہے اور شکرانے کے طور پر ہی ہم یہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے مقابلے میں تو ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھا کریں گے۔ البتہ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ملا کر رکھا کریں گے۔ اگرچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا کر رکھنا جو ہے وہ افضل ہے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ کوئی نہ رکھ سکے
تو پھر وہ 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ملا کر رکھ سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ زمانہ جہالیت میں قریش مکہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ ہاں، البتہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم لوگوں کی مرضی ہے، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے تو نہ رکھے۔ آئیے اب جانتے ہیں یہ 2 روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، صحیح مسلم۔ ترجمہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی عاشورہ کے روزے رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ جو گناہ ہے ان کا یہ روزے جو ہیں کفارہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس روزے کو رکھنے کا حکم دیا۔ تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ وہ دن ہے جس کو یہود و نصارہ مناتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یعنی ہم بھی ان کی طرح روزہ رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا، اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلا جو محرم ہے اس کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سال ہو گیا تھا، لہٰذا جیسے پہلے بات ہوئی، ہم 9 اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر 9 محرم کا نہ رکھ سکیں تو 10 اور 11 محرم کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، محرم میں کیے جانے والا جو مسنون عمل ہے نا، جو ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے، وہ صرف اور صرف عاشورہ کے یہ 2 روزے رکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہمیں فضیلت پتہ نہیں چلتی۔ ہاں، اس مہینے کی حرمت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ صحیح مسلم 1173 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، یعنی یہ عاشورہ کے روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے ان کو رکھنے کی، اور عاشورہ کے روزوں کے علاوہ اور کسی بھی قسم کی عبادت یا نیکی کرنے کا قرآن و سنت سے پتہ نہیں چلتا۔ البتہ ہمیں ان حرمت والے مہینوں کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے۔ قرآن میں بھی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں، فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، بس ان یعنی حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرو کا یہ مطلب ہے کہ ہرگز ہرگز ایسا کوئی کام نہ کرو جس کا شمار جو ہے وہ بدعت میں ہوتا ہو یا شرک میں ہوتا ہو۔ اور دیکھیں، نسائی میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ لہٰذا محرم کے مہینے میں ہر طرح کی جو بدعت ہوتی ہے اور گناہ، اللہ کی نافرمانی کے کام، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، گالی گلوچ، بحث مباحثہ، ان سب سے بچنا چاہیے۔ اور جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی جان و مال اور عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کسی کی ہمیں دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، نہ زبان سے اور نہ ہی اپنے عمل سے ان کا دل دکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ ترجمہ ہے،
تمہارے خون، تمہارے بال اور تمہاری عزتیں اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہیں جس طرح اس شہر مکہ میں اس مہینے میں آج قربانی کے دن تمہارے خون، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ لہٰذا محرم کے مہینے کی حرمت کا بھی ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی کے ہر کام سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، روزے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح خود ساختہ رسومات اور جو بدعات ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ آئیے ایک نظر بدعات پر ڈال لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں محرم کے مہینے میں بہت زیادہ بدعات کی جاتی ہیں۔ مثلاً واقعہ کربلا کو مبالغے اور رنگ آمیزی سے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر سینہ پیٹا جاتا ہے، یعنی نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، مرثیے پڑھے جاتے ہیں، سوگ منایا جاتا ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہمیں بھی بہت محبت ہے، وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہید جو ہے اس کو مردہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہوتے ہیں، اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ان کی روحیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، ان کی قندیلیں عرش کے ساتھ معلق ہوتی ہیں اور وہ جنت میں جہاں چاہے سیر کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمیشہ شہادت کی تمنا کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بہت زیادہ بیمار ہوئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے۔ ماں نے ان سے کہا، بیٹا دل میں یہ آرزو ہے کہ دو باتوں میں سے ایک جب تک نہ دیکھ لوں تب تک مجھے اللہ زندہ رکھے۔ پہلی بات یہ کہ تو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اور میں تیری شہادت کی خبر سن کر صبر کی سعادت حاصل کروں، پہلی خواہش۔ دوسری، یا تو فتح پائے اور میں تجھے فاتح دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ دیکھیں کیا ان کی خواہشیں ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی ایسی خواہشیں پیدا کرے۔ کہا جاتا ہے کہ پھر ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی والدہ کی زندگی ہی میں شہادت انہیں نصیب ہو گئی، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حجاج نے ان کو سولی پر لٹکا دیا اور ان کی والدہ اسماء رضی اللہ عنہا بہت بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن وہ انتہائی کمزوری کے باوجود، وہ بہت ہی رقت آمیز دردناک منظر تھا، اس کو دیکھنے کے لیے آئیں اور اپنے بہادر بیٹے کی لاش کو لٹکا دیکھ کر رونے پیٹنے کی بجائے نہایت ہی صبر کے ساتھ بولیں، اس سوار کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اترے۔ سبحان اللہ۔ اسلام جو ہے وہ دیکھیں دین فطرت ہے نا، غم کے وقت جو رونا ہے وہ تو ایک فطری امر ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر روئے تھے، مگر نوحہ کرنا، بین کرنا، سینہ پیٹنا، ماتم کرنا، اس کی ہمارے دن میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ مسلم میں ہے، بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے دن کھڑا کر کے گندک کا پاجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ کرنے کی عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے کہ وہ کسی کے مرنے پر نوحہ نہیں کریں گی، کوئی ماتم نہیں کریں گی۔ دیکھیں غم بھی، کسی کی وفات کا جو سوگ منانا ہے وہ بھی صرف 3 دن تک منانے کا حکم ہے، سوائے شوہر کے، ٹھیک ہے، وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔
ہمارے معاشرے میں محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، غم منانے کا۔ اس میں بالکل شادی بیاہ نہیں کیا جاتا، اور 10 محرم کو تعزیے نکالے جاتے ہیں، ایک ہی فرقہ نکالتا ہے، اور اس دن مرادیں اور منتیں مانی جاتی ہیں۔ اب تو باقی جو فرقے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر حلیم پکائی جاتی ہے، نذر و نیاز دی جاتی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور 10 محرم کو زیب و زینت چھوڑ کر ننگے پاؤں اور ننگے بدن جو ہے وہ چلا جاتا ہے، کالا لباس پہنا جاتا ہے۔ پورے محرم کے مہینے میں عورتیں جو ہیں وہ کسی قسم کا بناؤ سنگار نہیں کرتی، سرما نہیں لگاتی، اور 10 محرم کو مرثیے پڑھے جاتے ہیں، اور ماتم میں آپ کو پتہ ہے نا، جسم لہو لہان کر لیے جاتے ہیں۔ غرض کے اللہ کی حدود کی خوب خوب پامالی کی جاتی ہے اس مہینے میں، اور یہ ساری بدعات بڑے افسوس کی بات ہے، باعث ثواب سمجھ کر کی جاتی ہیں، نیکی جان کر کی جاتی ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ ابھی پہلے بھی بات ہوئی، ان بدعات کی قرآن و سنت میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہمیں کوئی بھی دلیل نہیں ملتی۔ اور دیکھیں، دین میں جب بھی کوئی نیا کام نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے تو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں محرم اور یہ جو یوم عاشورہ کی فضیلت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ابھی ہماری بات ہوئی نا کہ یہ تو لوگوں کی غلط فہمی ہے، ایسا تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس مہینے کی فضیلت کربلا کے واقعے سے بہت پہلے آسمان و زمین کی پیدائش سے ہی چلی آ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا، جب سے آسمان و زمین بنا اس مہینے کی حرمت ہے۔ اور 10 محرم کا روزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی رکھا تھا۔ اس وقت تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے، اور یہود و نصارہ بھی رکھتے تھے، اس سے پہلے مشرکین مکہ بھی مکہ میں رکھا کرتے تھے۔ آئیے جانتے ہیں، جب ہمارا کوئی بہت ہی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا ہمیں ماتم کرنا چاہیے، ہمیں سینہ پیٹنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں، اس کی ہمارے دین میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں مومن کے اہل دنیا میں سے کسی جگری کو، وہ جگری دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی پیارا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، لے لیتا ہوں، پھر وہ اجر اور ثواب کی نیت سے اس پر صبر کرتا ہے، تو ایسے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت سے کم کوئی جزا نہیں، یعنی کوئی بدلہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی آزمائش ہم پر آئے ہم اس پر بہترین طریقے سے صبر کریں، اور اللہ سے اچھے اجر کی امید رکھیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ دیکھیں، اللہ کے ہر فیصلے کو اگر ہم قبول کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ سے اچھی امید رکھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو ظاہر اجر بھی عطا فرمائے گا صبر کرنے پر، اور ہمارے گمان کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو صبر بخش دیں گے، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی صبر کرنے والے کو بے شمار بھلائیاں بھی ملتی ہیں، اور اس کی بہترین بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی غم ملے تو غم منانے کی بجائے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 250 میں ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور اسی طرح کفار پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ مسلم میں ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور اس کا بہتر بدلہ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہر مصیبت اور ہر آزمائش کے وقت صبر اور نماز سے بھی
مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہے، 153 آیت نمبر ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں ہمارا خوبصورت دین تو ہمیں صبر کر کے اجر عظیم پانے کی تلقین کرتا ہے، نہ کہ غم منانے کی۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث میں ہے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی غم ملے، کوئی صدمہ ملے، کسی بہت پیارے کی وفات کا پتہ چلے، تو سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، سینہ نہیں پیٹنا، بین نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جائے نماز پر جانا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، جو اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، اور اگر اسے غم اور تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے خیر ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں صبر کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صبر کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور جنت کے کچھ درجات جو ہیں وہ کہا جاتا ہے صرف صبر کرنے پر ہی ملتے ہیں۔ دعا ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات جو ہیں ہمیں خوش اسلوبی سے، حکمت کے ساتھ ان کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عاشورہ کے جو روزے ہیں وہ اپنی رضا کے لیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی کی بہترین توفیق عطا فرمائے، ہمیں نئی نسل کی تربیت کرنے کے طریقے سکھا دے، ہمیں دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم اپنی اصلاح کر سکیں تاکہ اور ہم اس دین کے علم کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری کمی کوتاہیاں اور غلطیاں درگزر فرما دے، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں قبول فرما لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل کے وقت بہترین طریقے سے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔